बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी सहेली जो कि मेरे पड़ोस में रहती थी, उसने भी आज स्कूल से छुट्टी की हुई थी। सुबह तो अब स्कूल छोड़ गए थे, लेकिन अब छुट्टी के वक्त मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। मैं 9वीं जमात में पढ़ रही थी। अकेले स्कूल आने और जाने की आदत नहीं थी, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा था। बहरहाल अबू सुबह स्कूल छोड़कर कह गए थे कि बेटा आज किसी सहेली के साथ आ जाना, क्योंकि अबू ने किसी ज़रूरी काम से जाना था। खैर कुछ क्लास फेलोज के साथ आधे रास्ते तक तो मैं आ गई। आज गर्मी भी बहुत थी। अबू कह रहे थे कि चंद ही दिनों में किसी अच्छे रिक्शे वाले का इंतजाम कर देंगे, ताकि रोज़ रोज़ की ये मुश्किल ख़त्म ही हो जाएगी। घर की गली नज़र आई तो सूखा सांस आया। प्यास भी बहुत शदीद लग रही थी। पानी की बोतल में पानी भी ख़त्म हो चुका था। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी कि रोड क्रॉस करते ही अचानक एक काले रंग की गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक शख्स निकला। उसने तेज़ी से मेरे मुंह पर हाथ रखा। इससे पहले कि मैं संभल पाती, किसी को आवाज़ लगाती, इस शख्स ने मुझे खींच कर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला। अंदर एक और शख्स बैठा हुआ था। मैं हाथ पहुँचला रही थी। दूसरे शख्स ने फौरन मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से रोड पर भाग रही थी। मेरी आंखें बंद होने लगी। बहुत कोशिश के बावजूद मुझे नींद ना आए, लेकिन मैं खुद को जगा ना पा रही थी। इनमें से एक शख्स बोला, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बस फिर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैं एक खाली कमरे में पड़ी हुई थी। मैं जल्दी से उठ के बैठ गई। एक बेड जिस पर मैं सोई हुई थी, उसकी साइड टेबल पर एक सोफ़ा और 2 कुर्सियों के अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। इसकी साइड टेबल पर स्टील का जग ग्लास पड़ा हुआ था। मैंने गिलास में पानी डाला और 2 गिलास सिप सिप करके पी गई। खौफ से मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? इसी स्नाम में दरवाज़ा खुला और एक पैंट शर्ट पहने एक जवान लड़की कमरे में आई और बोली, उठ गई हो? वो मेरे करीब आई, मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए बेड से नीचे उतारा और बोली, जल्दी चलो, मेरे पास वक्त नहीं है। वो मुझे खींचते हुए ले जा रही थी। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? वो बोली, खामोशी से चलती रहो। वो मुझे खींचती हुई कमरे के बाहर ले आई। बाहर एक गैलरी थी। कई कमरे क्रॉस करते हुए हम एक कमरे के आगे रुक गए। इसने दरवाज़ा खोला, मुझे कमरे के अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर जो मैंने देखा, मैं हैरान रह गई। मेरी उम्र की और मुझसे कुछ साल बड़ी एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां थीं जो कमरे में बैठी हुई थीं। वो सारी मुझे ही घूर कर देख रही थी। मैंने सब पर एक गहरी निगाह डाली और एक कोने में डरी सहमी बैठ गई। एक लड़की बोली, तू कहाँ से आ गई है? दूसरी बोली, बदनसीब, तूने यहीं आना था। मेरे करीब बैठी एक लड़की बोली, यहाँ आ गई हो, अब भूल जाओ कि तुम इंसान हो, समझो कि तुम मोम की गुड़िया हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही कमरे में खामोशी छा गई। सूट बूट में मबलूस 2 आदमी अंदर आए और बोला, नई लड़की का है। हर तरफ खामोशी और वो दोबारा गुस्से से बोला। एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है। वो दोनों आदमी मेरी तरफ देखने लगे। इनमें से एक मेरी तरफ बढ़ा। उसने बाजू से पकड़कर मुझे उठाया तो पहले वाला शख्स बोला, आह अच्छा, तो ये है कलीम। मुझे पकड़ने वाला शख्स बोला, जी सर, इस लड़की की हालत क्या बनी हुई है? मैडम से कहो इसका हुलिया दुरुस्त करे। मुझे बाजू से पकड़ने वाला शख्स बोला, राइट सर। फिर वो शख्स ऊंची आवाज़ में सब लड़कियों से मुखातब होकर बोला, तुम लोग तैयार होकर रहो, रात तुम लोगों को नए सफ़र की तरफ जाना है और हमने एक नया सफ़र शुरू करना है। इसके बाद दोनों आदमी कमरे से बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। सब लड़कियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। मैंने कहा कि कल हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने दोबारा यही फिक्रा दोहराया, लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब न दिया। फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और बोली, खुदा के लिए मुझे बताओ, हम कल कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने घर जाना है। मैं रो रही थी। थोड़ी देर बाद एक लड़की बोली,
بہتر یہی ہے کہ چپ کر جا، ورنہ تیری آواز سن کر کوئی اندر آ جائے گا اور تجھے لے جا کر کسی شکاری کتے کے آگے پھینک دے گا، اور وہ انسانی روپ میں کتا ایک ہی رات میں تیرا سارا خوف دور کر دے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ اس میں ڈری سیمی پھر سے بیٹھ گئی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے قریب بیٹھی ایک لڑکی جو کہ میری ہی ہم عمر تھی سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میرا نام صبا ہے۔ میں نے سنا ہے یہ لوگ لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں اور ہمیں کسی کل ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ یہ سنتے میرے دماغ میں گھنٹی بجی۔ میں نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولی، آستہ بولو۔ ہاں، میں سچ بول رہی ہوں، لیکن میں نہیں جانا چاہتی۔ میں نے کہا، میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کوئی طریقہ نکالو، ہم یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، ہم یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں، میں واقعی تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ بولی، ہاں، لیکن تم کسی کو بتانا مت۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں نیند کہاں تھی، لیکن نیند تو سولی پر بھی آ جانے کب سو گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو جو لڑکی مجھے اس کمرے میں لے کر آئی تھی وہی سب کو اٹھا رہی تھی۔ چلو اٹھو، چلو سب، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، کچھ کھا پی لو، اس کے بعد سب اپنے حلیے درست کرو اور آج رات نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم سب اٹھ چکے تھے۔ باہر دو آدمی پہرے پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی ہمیں سخت پہرے میں ایک حال میں لے آئی۔ ہم سب نے منہ ہاتھ دھویا، سب نے کنگھی کی، ہمارے لیے چائے اور پاپے لائے گئے۔ ہم نے چائے پاپے کھا لیے۔ ہمیں یہاں لانے والی لڑکی بولی، دیکھو، یہاں سے رات ہم نے نکلنا ہے، اس لیے اگر کسی نے آرام کرنا ہے تو کر لے۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی اور حال کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں اور صبا کٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ صبا نے سرگوشی کی، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، سائرہ۔ وہ بولی، میرا تعلق شہر کی غریب آبادی سے ہے، ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے پیچھے تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اماں نے تو رو دھو کر صبر کر بھی لیا ہوگا، لیکن ابا نے کہا ہوگا، چلو ایک بیٹی کم ہو گئی۔ تمہارے پیچھے آنے والا کوئی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ مجھے ڈھونڈیں گے کہاں؟ انہیں کیا پتا کہ میں یہاں ہوں۔ صبا نے دوبارہ آہستہ سے سرگوشی کی، جیسے یہ ہمیں یہاں سے نکالیں گے ہم موقع دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، تم بالکل تیار رہنا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اتنے میں حال کمرے کا دروازہ کھلا، 2 آدمی اندر آئے۔ انہوں نے سب لڑکیوں پہ ایک گہری نظر ڈالی، ان میں سے ایک مجھے ہی گور کا دیکھ رہا تھا۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک اس شخص نے میرے ساتھ کھڑی ایک لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، تو یہاں آ۔ یہ سن کر میں نے آنکھیں کھولی۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی، چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن وہ شخص اس لڑکی کو کھینچتا ہوا باہر نکل گیا اور حال کا دروازہ بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہو جانے کے بعد ایک لڑکی بولی، دیکھنے میں وہ لڑکی سب سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو یہ کسی نہ کسی پھول کو مسلنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے جسم غصے سے کانپنے لگ گیا۔ صبا نے دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ صبا میری ہم عمر اور بہت بہادر لڑکی تھی۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کی بنا پر پرائمری سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی۔ شاید وہ مجھے نہ ملتی تو میں اپنے حواس کھو بیٹھتی، لیکن صبا نے وقتاً فوقتاً میرے دماغ کو جگائے رکھا اور میرا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ اس کمرے میں تو کھڑکی بھی نہیں تھی۔ کیا معلوم کیا وقت ہو چکا تھا۔ میں دل میں اللہ کو یاد کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی کہ اے اللہ، کوئی راستہ دکھا جو اس دلدل سے باہر نکلتا ہو۔ دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر آئی۔ اس نے سب لڑکیوں کو ایک برگر اور ایک جوس کا ڈبہ دیا اور بولی، کھانا نہیں ہے، اسی پہ گزارا کرو، یہاں تم لوگ جاننے والے ہو، وہاں سب کچھ ملے گا، اور 1 گھنٹے بعد میں دوبارہ آؤں گی۔ یہ کہہ کے وہ لڑکی چلی گئی۔ صبا بولی، سائرہ، جلدی جلدی کھا لو، کچھ دیر بعد ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا تو کہنے لگی، تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے۔ وہ بولی، خبردار جو تو ڈری، کیا گھر نہیں جانا تمہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانا ہے۔ وہ بولی، پھر گھر کے بارے میں سوچ،
ڈر کے بارے میں نہیں. مجھے دیکھ، میرے پیچھے بھی آنے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی ماں کا سوچ کر حوصلے میں ہوں. تجھ سے تو سب پیار کرتے ہیں، تو پھر تجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ میں خاموشی سے اسے سن رہی تھی. وہ برگر کھاتے ہوئے بولی، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا ڈر نہیں لگ رہا. وہ مسکراتے ہوئے بولی، شاباش. میں اس مصیبت میں اس کی باتوں اور مسکراہٹ سے بہت متاثر ہوئی. وہ اچھی اور بہادر لڑکی تھی. دروازہ کھلا شاید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا. وہی لڑکی اور 2 آدمی اندر آئے. لڑکی نے کہا، چلو سب کھڑے ہو جاؤ. ہم سب لڑکیاں کھڑی ہوگی. وہ بولی، میری بات سب کان کھول کے سنو. اب ہم سب باہر جانے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی نے تھوڑی سی بھی ہوشیاری کی تو اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہوگی. میں سب سے آگے ہوں گی اور تم سب پیچھے. 2 پہرے دار ہوں گے جو تم پر کڑی نظر رکھیں گے. اس لیے ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ ہم لوگ سمندر راستے ملک سے باہر جانے لگے ہیں اور بڑے ہی ظالم تھے. سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا جائے گا آپ لوگوں کو. سمجھ آ گئی میری؟ سب لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی. وہ لڑکی بولی، میرا خیال ہے سمجھ آ گئی ہے، اس لیے اب سب میرے پیچھے آؤ. ہم سب اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. صبا نے میرے کانوں میں سرگوشی کی، ساحرہ آہستہ چل، ہم نے بالکل پیچھے رہنا ہے. میں نے جواب دیا، اور پیچھے جو سب ہے. اس پر صبا بولی، اس کا بھی کچھ ہو ہی جائے گا. ہم سب اس لڑکی کے پیچھے چل رہے تھے. ہال کمرے سے نکل کر گلی سے ہوتے ہوئے ہم بڑے گیٹ سے نکل کر بلڈنگ سے باہر آ گئے. یہ کوئی بہت پرانی بلڈنگ تھی، مگر آگے تو جنگل تھا. صبا بولی، میرا خیال ہے ہم نے اس جنگل کو کراس کر کے سمندر کے پاس پہنچنا ہے. میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو. رات کے 11 بجے کا وقت تھا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پہرے دار ٹارچ کے ذریعے ہمیں راستہ دکھا رہے تھے. ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ایک لڑکی نے چیخ ماری. ہر طرف ایک خوف پھیل گیا. آواز درمیان سے آئی تھی. پہرے دار بھی بوکھلاہٹ میں چیخ کی طرف بھاگے اور ایک لڑکی نیچے گری پڑی تھی. وہ چلائی، مجھے کچھ کاٹ گیا ہے. کہیں سانپ تو نہیں کاٹ گیا؟ اس جنگل میں سانپ بہت ہیں. اسی اسنا میں صبا بولی، بھاگ ساحرہ، اندھیرا بھی ہے، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. اور صبا اندھیرے میں ایک طرف بھاگ پڑی. لیکن جنگل تھا. خشک پتوں کی آواز نے سب کو ہماری طرف متوجہ کر دیا. پہرے دار ہمیں آوازیں مارتے اور چلاتے رہے، رک جاؤ. لیکن میں اور صبا ایک انجان سمت کی طرف بھاگ رہے تھے. اس آدمی کی آواز سن کر ہم مزید تیز بھاگنے لگے. اندھیرے میں کچھ نظر نہ آتا، لیکن ٹارچ کی روشنی ہمیں راستہ دکھا رہی تھی. ان میں سے ایک آدمی میرے پیچھے پڑا. صبا نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مسلسل مجھے مزید تیز بھاگنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھا رہی تھی. ہم گھنے جنگل میں تنہا بھاگ رہے تھے. درخت کچھ کم ہوتے نظر آئے تو آسمان پر چمکتی چاندنی کی روشنی نے ہمیں راستہ دکھانا شروع کر دیا. میں نے کہا، صبا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر اس نے اپنے ساتھی اور بلا لیے تو ہم کیا کریں گے؟ وہ بولی، مجھے نہیں پتا ساحرہ، تو بھاگ، ہمت کر. اچانک ہمیں چاند کی روشنی میں لوہے کا ایک ڈرم نظر آیا. صبا نے کہا، اس کے پیچھے چھپ جائیں. اس کے پیچھے ہم دونوں چھپ گئے. چند لمحوں بعد ہمارے پیچھے جو شخص تھا وہ بھی یہیں پہنچ گیا. وہ ڈرم کے پاس ہی کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا. اس کا بھی سانس پھولا ہوا تھا. چاندنی کی مدھم روشنی ارد گرد پھیلی ہوئی تھی. میں نے خوف زدہ نظروں سے صبا کی طرف دیکھا. اس نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموشی رہنے کا اشارہ کیا. شش. اسی لمحے اس شخص کی آواز آئی. وہ کہہ رہا تھا، کہاں چلی گئی؟ باس تو مجھے مار ہی ڈالے گا. اتنے میں صبا اٹھی. اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا. میں نے اسے کہا کہ کیا کر رہی ہو، اور اسے روکنے کی کوشش کی. نہ جانے وہ کیا کرنے جا رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے کہ اچانک صبا اس آدمی کے پیچھے جا کھڑی ہوگی اور بولی، ہم یہاں ہیں. آدمی نے مڑ کر دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، صبا نے زور سے ڈنڈا اس کے سر پہ دے مارا. یہ دیکھتے ہی میں بھی باہر نکل آئی. صبا نے 3-4 بار اس کے سر پہ ڈنڈا مارا اور اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ دیا. وہ شخص نیچے گر پڑا. اس کی آنکھیں بند تھیں. شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا.
صبا نے کہا سائرہ جلدی کرو، اس آدمی کو گھسیٹ کر ڈرم کے اندر چھپا دیتے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اس آدمی کو گھسیٹ کر ڈرم کے اندر چھپا دیا۔ صبا نے اس کی تلاشی، ٹارچ، پیسے اور اس کا موبائل نکال لیا تھا۔ میں نے کہا صبا تم تو بہت بہادر ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ بولی میرے ابا کہتے ہیں لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سے کچھ خاص محبت نہیں کی، لیکن ان کے اس جملے نے مجھے بہادر بنا دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ یہ کہہ کے ہم چند قدم آگے گئے کہ ہمیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا صبا چل نکل۔ ہم بھاگے جا رہے تھے، آخر کار جنگل سے باہر نکل آئے۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا، ہمیں سڑک نظر آ گئی تھی۔ ہمارا سانس پھولا ہوا تھا۔ صبا نے جھک کر اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بولی سائرہ ہمت تو نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ اور ہمت کرنا ہوگی ورنہ ہم گم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا چلو ہمت کرتے ہیں۔ ہم چند قدم آگے بڑھے کہ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ ورنہ تم دونوں کو گولی مار دوں گا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ تو دوسرا ہی پہرے دار تھا۔ ایک تو ہم نے ڈرم کے اندر چھپا دیا تھا، اس لیے ہمیں کیسے ڈھونڈ لیا۔ صبا نے کہا سارا چپ کر کھڑی ہو رہو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ نہ جانے اب صبا کیا کرنے والی تھی۔ وہ آدمی یہ کہتے ہوئے ہمارے قریب آیا، بہت دوڑ لیا تم لوگوں نے، اب یہ بھاگنا دوڑنا ختم کرو۔ جیسے ہی وہ ہمارے قریب پہنچا، صبا نے بلا سوچے سمجھے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس آدمی کو ہم سے یہ توقع نہیں تھی۔ میں نے بھی صبا کی تنقید کرتے ہوئے اس آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے اس پر حملہ کیا ہوا تھا۔ وہ خود کو ہم سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گرا۔ نیچے گرتے ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کا سر پتھر پر لگا اور وہ وہیں زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے کہا صبا چھوڑ اس کو، بھاگ یہاں سے۔ ہم کافی دیر کھلی سڑک پر بھاگتے رہے۔ آ کر ہم ایک جگہ رک گئے۔ صبا ہانپتے ہوئے بولی ہمارے پاس آدمی کا موبائل بھی ہے، کیا تمہارے گھر میں موبائل ہے؟ میں نے کہا فون تو ہے لیکن آج کل وہ خراب پڑا ہوا ہے۔ صبا بولی چل یار، پھر ہمیں اس موبائل کا کیا فائدہ۔ صبا مجھے فون دیتے بولی تجھے فون استعمال کرنا آتا ہے تو اسے بند کر دے۔ میں نے فون کو پاور آف کر دیا۔ ہم دونوں انجان راستے پر دوبارہ چل پڑے۔ نہیں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ اچانک سے 11 بائی کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ صبا نے میرا ہاتھ کھینچا اور گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگا دی۔ گاڑی کے اندر 11 بائی کے 2 ملازم باہر نکل آئے۔ ایک نے چلاتے ہوئے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ آدھی رات کو سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ دوسرا بولا مرنا ہے تو کسی اور گاڑی کے سامنے جا کر مرو۔ صبا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے مجھے گاڑی کی طرف لے گئی اور بولی اس سے پہلے کہ ہمیں دوسرے ملک میں اسمگل کر دیا جائے ہمیں بچا لو، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں۔ وہ دونوں ملازم ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا اور اس گاڑی کے اندر بیٹھو۔ ہم دونوں جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ ان دونوں نے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیور نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی کھلی سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تفصیل بتاؤ، اور ہم دونوں نے اپنے اپنے کھانے اس کے سامنے رکھ دی۔ ہم نے اپنے اپنے گھر کا ایڈریس لکھوایا۔ ان میں سے ایک بولا ہم تمہیں شہر کے پولیس اسٹیشن چھوڑیں گے اور ہمارا ڈرائیور تم لوگوں کے گھر اطلاع دے آئے گا تاکہ پولیس اسٹیشن جانے کے بعد تم دونوں کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ اس کو اللہ ان کا بھلا کرے، اور انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ ہمارے گھر والے بھی تھانے پہنچ گئے۔ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے ہمیں گھر والوں کے حوالے کر دیا اور نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ ہم تھانے سے باہر نکلے۔ میرے گھر والے اور صبا کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے۔ صبا کو الوداع کہتے ہوئے میں نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور بولی صبا میں اللہ کے بعد تمہاری وجہ سے یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تم بہت بہادر ہو، میں تمہارا مقابلہ تو نہیں کر سکتی لیکن تمہاری طرح بہادر بننے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میرے ابو نے صبا کے ابو سے کہا بھائی صاحب مجھے آپ کی بیٹی پہ بہت فخر ہے۔ صبا کے ابا مسکرائے اور کہنے لگے آج مجھے بھی اپنے
بیٹی پر بہت فخر ہو رہا ہے۔